इज़ा रसानी का मकसद, अगरचे इज़ा रसानी दर्दनाक होती है तो भी हमें खुदा से कहना चाहिए कि वो हमारे इस तजर्बे को दूसरों के लिए खुदावंद यसु मसीह पर ईमान लाने के लिए इस्तेमाल करें। मैं राशिद यूनुस हूँ। इस ड्रामाई असूल की मिसाल को हम स्तिफनस और दूसरे लोगों की ज़िंदगी से देखते हैं जिनको बड़े अनोखे तरीके से सताया गया। यकीनन स्तिफनस ने अपनी जान का नजराना दे दिया, लेकिन हम एक ऐसी कहानी लेते हैं और हम साउल को देखते हैं जो सताने वाला था। और मुझे दोबारा अमाल 3 बाब को पेश करने दें। साउल उसके कत्ल पर राजी था और हम दोबारा स्तिफनस की कहानी को देख रहे हैं। ये हिस्सा अभी तक जारी है। स्तिफनस सदर अदालत के सामने गवाही दी, उसने पुराने अहदनामे की कहानी को बयान किया, फिर उसने उनकी बेयकीनी का सामना किया और उनको उस पर गुस्सा आया और उसको संसार कर दिया। और वही साउल जो उसके कत्ल पर राजी था बाद में एक बड़ा रसूल बन गया। और इसलिए लूका इस कहानी को लेता है और बाब 8 की आयत 1 को उठाता है, और साउल उसके कत्ल पर राजी था। उसी दिन उस कलीसिया पर जो यरूशलेम में थी बड़ा जुल्म बरपा हुआ और रसूलों के सिवा सब लोग यहूदिया और सामरिया के तरफ में परागंदा हो गए। अब मुझे एक चीज़ नुमायां करने दे और इसको दूर करने दे, रसूलों के अलावा ये कौन है? अब अगर आप इसको गौर से नहीं पढ़ेंगे तो आप रसूलों के अलावा सब ईमानदारों के बारे में सोचेंगे। मैं ऐसा नहीं सोचता। मेरे ख्याल में ये सिर्फ 6 लोग थे। मुमकिन है कुछ और हों, मगर पहले ये 6 हैं। ये 6 वो आदमी थे जिनको स्तिफनस के साथ चुना गया था, जो अब नहीं रहे। ये 6 लोगों को खाने पीने की अशिया की जिम्मेदारियां दी गई थीं और उन्होंने यरूशलेम को छोड़ दिया और पीछे रसूल रह गए। गौर करें, हम जानते हैं कि पीछे वो लोग रह गए जो यरूशलेम में मुकीम थे और जो वापस रूमी सल्तनत में अपने घरों में नहीं गए थे। हम पढ़ते हैं, और दीनदार लोग स्तिफनस को दफन करने के लिए ले गए और उस पर बड़ा मातम किया। और साउल कलीसिया को इस तरह तबाह करता रहा कि घर घर घुसकर और मर्दों और औरतों को घसीट कर कैद कराता था। इसलिए नतीजतन जुल्म अपनी इंतहा तक पहुंचा, ना सिर्फ स्तिफनस और रसूलों और दूसरे लोगों के खिलाफ बल्कि यरूशलेम में हर ईमानदार के खिलाफ। लेकिन ये आगे चलकर एक बहुत दिलचस्प वाक़ये को पेश करता है क्योंकि उसमें फिलिप्पस शामिल होता है। यहाँ पर हम पढ़ते हैं जो परागंदा हुए थे, अब मुझे ईमान है, मुझे दोबारा इससे नुमायां करने दे, मेरा ईमान है। ये इब्तदाई तौर पर उन 6 आदमियों का हवाला दे रहा है जिनका जिक्र हुआ है, जिनको यूनानी माइल बेवाओं की खिदमत के लिए मुकर्रर किया गया था। बस जो परागंदा हुए थे वो कलाम की खुशखबरी देते फिरे और फिलिप्पस शहर सामरिया में जाकर लोगों में अब इस दिलचस्प सिलसिले को जारी रखते हुए, क्योंकि स्तिफनस शहीद हो गया था, दूसरे परागंदा हो चुके थे, शायद वो 6 आदमी भी, और इसका ये मतलब नहीं कि उनके साथ और लोग नहीं थे, लेकिन पहले वो 6 आदमी और आगे चलकर वो 7 आदमी जिनका नाम फहरिस्त में है फिलिप्पस। इसलिए फिलिप्पस उन 6 आदमियों में से था। नीचे सामरिया शहर में आया जो सामरिया सूबे का दारुल हुकूमत था और मसीह की मनादी करने लगे, और जो मौजज़े फिलिप्पस दिखाता था लोगों ने उन्हें सुनकर और देखकर बिल इत्तफाक उसकी बातों पर जी लगाया। उसके पास भी वो कुव्वत थी जो स्तिफनस के पास थी, और शायद ये उन 7 आदमियों के पास होगी, क्योंकि बतेरे लोगों में से नापाक रूहें बड़ी आवाज से चिल्ला चिल्ला कर निकल गईं और बहुत से मफलूज और लंगड़े अच्छे किए गए और उस शहर में बड़ी खुशी हुई। अब मैं एक लम्हे के लिए इस सिलसिले को जारी रखना चाहूँगा और मुझे अमाल 11वें बाब में जाने की ज़रूरत है जो इस कहानी को पेश करती है, जिसमें हम फिलिप्पस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और हमारे पास एक ऐसा वाक़या मौजूद है जो दरअसल इमाल बाब नंबर 9 में साउल की तब्दीली के बारे में बताता है। फिर इमाल बाब नंबर 10 में हमारे पास एक दिलचस्प कहानी है जिसमें पतरस और कर्नेलियस का जिक्र है। लेकिन लूका अमाल 11वें बाब की 19वीं में इस सिलसिले को जारी रखता है और यहाँ हम क्या पढ़ते हैं?
وہ جو پراگندہ ہوئے، اور پھر سے میں یقین کے ساتھ کہوں گا کہ یہ ابتدائی طور پر ان 6 لوگوں کو پیش کرتا ہے۔ پس جو لوگ اس مصیبت سے پراگندہ ہو گئے تھے جو ستفنس کے باعث پڑی تھی، وہ پھرتے پھرتے فینیکے اور کپرس اور انطاکیہ میں پہنچے، مگر یہودیوں کے سوا اور کسی کو کلام نہ سناتے تھے۔ لیکن ان میں سے چند کپرسی اور قرینی تھے جو انطاکیہ میں آ کر یونانیوں کو بھی خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری کی باتیں سنانے لگے۔ اب میں آپ کو ان آیات پر اس لیے لے آیا کہ ہم ان پراگندہ لوگوں کے متعلق پڑھتے ہیں۔ اگلے حصے میں جہاں باب 11 جاری نظر آتا ہے، یہ ظاہر کرتا ہے کہ شاید یہ لوگ سامریہ میں خدا کا کلام لے کر گئے۔ اور جغرافیہ پر غور کریں اور آپ اس پر غور کریں، اعمال کی کتاب واضح ہو رہی ہے، لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے۔ اب سب سے پہلے یہ بات رسولوں سے کہی گئی تھی، لیکن ممکن ہے کہ وہ 6 یا 7 لوگ بھی اس بات کو سن رہے ہوں گے جن کو بعد میں مقرر کیا تھا، اور ان کے پاس بھی یہ قوت موجود تھی۔ اور یروشلم ہم یہ دیکھ چکے ہیں، اور تمام یہودیہ اور سامریہ، اور ہم یہ فلپس کے ساتھ دیکھیں گے۔ میں بلکہ پھر زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے، جس کے متعلق ابھی ہم نے باب 11 میں پڑھنا شروع کیا تھا۔ لیکن آئیں واپس اسی خاص صورتحال میں جائیں۔ یسوع نے کیا ہونے کو کہا تھا اور کیا ہو رہا تھا، اور یہ لوگ انجیل کی تکمیل کے لیے نکلے تھے، زمین کی انتہا تک جانے کے لیے۔ اور حقیقت میں اعمال کی کتاب کی کہانی اس پہلو سے واضح ہو رہی ہے۔ لیکن آئیں ایک لمحے کے لیے عملی اطلاق کے لیے سوال پر ٹھہریں۔ وہ کون سے ایسے طریقے ہیں جن کو خدا ایمانداروں کے دکھوں میں استعمال کرتا ہے، شاید آپ کی زندگی میں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ انجیل کے پیغام کے قریب آئیں؟ آپ غور کریں، یہ اصول بنیادی طور پر یہ ہے کہ ایذا رسانی کے باعث لوگ پراگندہ ہو گئے، اور آخر کار انجیل کو زمین کی انتہا تک پہنچا دیا۔ ویسے ہم نہیں جانتے کہ وہ کتنے لوگ تھے جو واپس رومی سلطنت میں جانے سے پہلے ابھی تک یروشلم میں تھے۔ یہ سب جو ہزاروں میں رومی دنیا سے آئے تھے، واپس اپنے گھروں کو چلے گئے اور انجیل کی منادی شروع کر دی، اور ایسے ہی رومی دنیا میں بہت ساری کلیسیاں قائم ہوئیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ ایذا رسانی تھی، اور وہ یروشلم کو چھوڑ کر اپنے گھروں میں واپس جا رہے تھے۔ خیر، ہم جانتے ہیں کہ ظلم و ستم برپا ہو رہا تھا، اور خدا نے اس ایذا رسانی کو استعمال کیا۔ ہمیں اکولا اور پرسکلا کا خیال ہوگا، جس کو ہم نے اعمال کی کتاب میں دیکھا۔ وہ خدا ترس یہودی جوڑا تھا جو روم میں رہتا تھا، اور روم میں ایک ظالم بادشاہ کے ظلم و ستم کی وجہ سے ان کو اپنا گھر چھوڑنا پڑا، اور ایسے وہ کرنتھس میں پولوس کو ملتے ہیں، اور ایسے وہ ایماندار بنتے ہیں، اور جب وہ پولوس کے ساتھ کچھ عرصے کے لیے سفر کرتے ہیں، اور آخر کار وہ واپس روم میں آتے ہیں اور اپنے گھر کو کھولتے ہیں جہاں کلیسیا ملتی ہے۔ اور ہم رومیوں باب نمبر 16 میں اس کے بارے میں پڑھتے ہیں، لیکن خدا نے ایذا رسانی کو اس لیے برپا کیا کہ انجیل کا پیغام پھیلے۔ ہم پولوس اور پطرس کی زندگی میں یہ ہوتا ہوا دیکھ سکتے ہیں۔ ہم نیرو بادشاہ اور اس کے شیطانی کام دیکھتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایذا رسانیوں سے تاریخ بھری پڑی ہے۔ میں ٹینڈلے اور ویکلف کے بارے میں سوچتا ہوں، اور ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے بائبل مقدس کا ترجمہ انگریزی زبان میں کیا۔ کیسے ان لوگوں پر ظلم ہوا، اور کیسے خدا نے ان کو انجیل کو زمین کی انتہا تک پہنچانے کے لیے استعمال کیا۔ لیکن یہاں پر کچھ ایسا ہے جس کو میں نے حوصلہ افزائی کے لیے تلاش کیا۔ اب بائبل مقدس میں کہیں بھی ایسا نہیں لکھا کہ ہمیں ایذا رسانی کے لیے دعا کرنی ہے، لیکن ہمیں ایک چیز کا براہ راست حوالہ ملتا ہے جس کے لیے ہمیں دعا کرنی ہے، وہ امن ہے۔ اور ایک بنیادی وجہ ہے کہ ہمیں امن کے لیے دعا کرنی ہے تاکہ انجیل پھیلے۔ پہلا تیموتھیوس باب نمبر 2 میں ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے پولوس کہتا ہے، اور ویسے وہ اس وقت روم سے باہر قید تھا، اور اس کو روم میں قید ہونے کے لیے واپس بھیجا جا رہا تھا، اور وہ دوسری بار ہوا، اور اس کی جان نیرو ختم کر دے گا۔ لیکن وہ قید کے دوران کہتا ہے، پس میں سب سے پہلے یہ نصیحت کرتا ہوں کہ مناجاتیں اور دعائیں اور التجائیں اور شکر گزاریاں سب آدمیوں کے لیے کی جائیں،
بادشاہوں اور سب بڑے مرتبہ والوں کے واسطے، اور یقیناً وہ نیرو کے بارے میں سوچ رہا ہے، ایک ظالم انسان۔ وہ ہیرودیس کے بارے میں سوچتا ہے، جس کو پہلے اس نے گواہی دی تھی۔ وہ فسطس کے بارے میں سوچتا ہے، جو ظالم اور برا گورنر تھا۔ وہ کہتا ہے کہ سب اختیار والوں کے لیے دعا کرو۔ لیکن کیوں؟ ہمیں کیونکہ اس سب اختیار والوں کے لیے دعا کرنی چاہیے جس میں بہت سے برے لوگ بھی شامل ہیں جو قیادت میں ہیں۔ وجہ یہ ہے اس لیے کہ ہم کمال دینداری اور سنجیدگی سے امن و آرام کے ساتھ زندگی گزاریں۔ یہ میرے لیے حوصلہ افزا ہے۔ میں ایذا رسانیوں کے لیے دعا نہیں کرتا، اگرچہ خدا ان کو استعمال کرتا ہے، یقیناً خدا ان کو استعمال کرتا ہے۔ خدا ہم سے چاہتا ہے کہ ہم اطمینان کے لیے دعا کریں، بلکہ اس کے پیچھے ایک مقصد ہے، اور پولس بیان کرتا ہے یہ ہمارے منجی خدا کے نزدیک عمدہ اور پسندیدہ ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ سب آدمی نجات پائیں اور سچائی کی پہچان تک پہنچیں۔ آپ جانتے ہیں بعض اوقات ہم یہ حقائق سنتے ہیں کہ کلیسیا بڑھ رہی ہے اور کلیسیا پھیل رہی ہے کیونکہ پیچھے ایذا رسانی ہوتی ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے، یہ سچ ہے۔ یہ یروشلم اور سامریہ میں سچ ہوا اور پھر انطاکیہ میں جب ایذا رسانی کا وقت تھا۔ لیکن اس معاملے کی حقیقت یہ ہے، ہم چین کی مثال لیتے ہیں۔ کمیونسٹ رجیم کی بربریت کے دوران جب بائبل مقدس کو جلایا، وہاں صرف لوگوں نے کلام کی آیت کو زبانی یاد کیا تھا، یا انہوں نے صرف بائبل مقدس کے صحیفوں کو پیش کیا۔ کلیسیا بڑھتی گئی، لیکن جب چین میں دروازے کھولے تو کیا ہوا؟ کیا زیادہ سکون ہوا؟ کلیسیا بڑھی، اور غور کریں آج کیا ہو رہا ہے۔ دنیا میں چین وہ ملک ہے جہاں مسیحیت تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ کلیسیا دکھوں میں بڑھتی ہے، لیکن جب امن کا عنصر ہوتا ہے تو شاید ہی ہم نے کبھی دیکھا ہو کہ کلیسیا نے ترقی کی ہو، اور اس کی بڑھتی وجہ یہ ہے کہ خدا امن کی نسبت ایذا رسانیوں کو زیادہ استعمال کرتا ہے تاکہ کلیسیا بڑھے اور ترقی کرے۔ لہٰذا ہم اصول کو یاد کرتے ہیں، اگرچہ ایذا رسانی دردناک ہوتی ہے تو بھی ہمیں خدا سے کہنا چاہیے کہ وہ ہمارے اس تجربے کو دوسروں کے لیے خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے کے لیے استعمال کرے۔